मुंबई के साबिक वजीर अहम सियासतदान बाबा सिद्दीकी का खुली सड़क पर कत्ल। यूट्यूब से शूटिंग सीखने वाले दो शूटर्स ने 6 से 7 गोलियां मार दी। बाबा सिद्दीकी की सरकारी एजाज के साथ तदफीन, सियासतदान और बॉलीवुड सोगवार। संजय दत्त, सलमान खान और शाहरुख खान के दोस्त को क्यों निशाना बनाया गया? बॉलीवुड में अपनी इफ्तार पार्टियों के लिए मशहूर बाबा सिद्दीकी कौन थे? सोशल मीडिया पर कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करने वाले बिश्नोई गैंग दुश्मन क्यों बना? वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। भारतीय शहर मुंबई की मारूफ सियासी शख्सियत और बॉलीवुड स्टार से दोस्तियां रखने वाले बाबा सिद्दीकी को हफ्ता 12 अक्टूबर की शब गोलियां मारकर मार दिया गया। बाबा सिद्दीकी को उस वक्त कत्ल किया गया जब वो बांद्रा के मसरूफ इलाके में अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठने वाले थे। रात 9:30 बजे बांद्रा ईस्ट के इलाके में उन पर कई राउंड्स फायर किए गए। उन्हें तशवीशनाक हालत में लीलावती अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांसें लीं। पुलिस के मुताबिक 3 मुसल्लह हमला आवरों ने सिद्दीकी को 6 से 7 गोलियां मारी, जो उनके पेट और छाती पर लगी। एक गोली एक राहगीर की टांग में भी जा लगी। मकामी मीडिया के मुताबिक सिद्दीकी ने हाल ही में अपनी सिक्योरिटी को सख्त किया था और उनके साथ निजी सिक्योरिटी के अलावा पुलिस के 3 मुहाफिज भी हुआ करते थे। ताहम वारदात से कबल हमला आवरों ने सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ी के नज़दीक एक पटाखा चलाकर उनका ध्यान सिद्दीकी की गाड़ी से हटा दिया। वाक़े के बाद भारतीय रियासत महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा सिद्दीकी की मौत की तस्दीक भी की और कहा कि इस मामले में 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक मुलजिम मफरूर है। उनके मुताबिक गिरफ्तार किए जाने वालों में से एक शख्स का ताल्लुक रियासत हरियाणा से है, जबकि दूसरे का रियासत उत्तर प्रदेश से है। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि साबिक वज़ीर बाबा सिद्दीकी पर जानलेवा हमला हुआ था और बदकिस्मती से वो वफ़ात पा गए हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। पुलिस टीम तीसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशां है और इन तीनों मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाबा सिद्दीकी की नमाज जनाजा की अदायगी और तदफीन 13 अक्टूबर को सरकारी एजाज के साथ की गई। बाबा सिद्दीकी 13 सितंबर 1958 को भारतीय रियासत बिहार के दारुल हुकूमत पटना में पैदा हुए। उनके वालिद घड़ी साज थे, जिनने बेटे का नाम ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी रखा, लेकिन मुंबई की फिल्म नगरी में वो बाबा सिद्दीकी के नाम से मशहूर हुए, जहां वो 5 साल की उम्र में अपने वालिद के साथ आए थे। यहाँ बाबा सिद्दीकी के ख़ानदान और उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ आपके सामने लाए देते हैं। बाबा सिद्दीकी ने एक गैर मुस्लिम लड़की को अपना जीवन साथी चुना था। अलका बेंद्रा नामी इस खातून ने बाबा सिद्दीकी से शादी के लिए इस्लाम कबूल किया। यूँ इस्लाम कबूल करके निकाह के बाद वो शहज़ीन सिद्दीकी बन गई। मुंबई की मारूफ शख्सियत रंजीत बांद्रा की बहन अलका ने शहज़ीन सिद्दीकी बनकर अपने शौहर की कामयाबी में अहम किरदार निभाया। इस जोड़ी के यहाँ 29 जुलाई सन 1989 को बेटी अर्शिया का जन्म हुआ, जबकि सन 1992 में उन्होंने बेटे ज़ीशान सिद्दीकी को जन्म दिया, जो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए सियासत में कदम रख चुके हैं और इस वक्त महाराष्ट्र की कानून साज असेंबली के रुकन हैं, जबकि बेटी अर्शिया भी कामयाब बिजनेस वुमन के तौर पर अपनी पहचान रखती है। बाबा सिद्दीकी तालिब इल्मी के ज़माने में ही कांग्रेस से मुंसलिक हो गए थे और बांद्रा से सन 1980 में कांग्रेस की तलबा विंग NSUI के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद जल्द ही मुंबई यूथ विंग के सरबराह बन गए। इसके बाद मकामी लोकल काउंसिल की सियासत में नाम कमाया, जिस दौरान सन 1992 से सन 1997 के दरमियान वो मुसलसल 2 बार मुंबई सिविक बॉडी के कॉरपोरेटर मुंतखब हुए और फिर देखते ही देखते वो रियासती असेंबली के रुकन बन गए। वो मुसलसल 3 बार बांद्रा वेस्ट से महाराष्ट्र रियासत की असेंबली के रुकन रहे और 2004 में उन्हें फूड एंड सिविल सप्लाईज और लेबर एंड FT की वजारत भी सौंपी गई थी। 2017 में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बांद्रा में बाबा सिद्दीकी से मुंसलिक मकामात पर छापे मारे, जिसके बाद वो सियासी तौर पर ज़्यादा
فعال نہیں رہے، جبکہ ان کے بیٹے ذیشان صدیقی کو زیادہ متحرک اور فعال دیکھا جانے لگا۔ 2014 میں بابا صدیقی باندرہ ایسٹ سے انتخاب ہار گئے تھے، لیکن 2019 میں ان کے بیٹے ذیشان صدیقی نے وہاں سے کامیابی حاصل کی۔ رواں سال فروری میں انہوں نے کانگریس جماعت سے اپنی دیرینہ تعلق کو الوداع کہہ دیا اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی نے بی جے پی اور شیو سینا کے ساتھ مل کر مہاراشٹرا میں اتحادی حکومت بنائی تھی۔ انڈیا میں حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی نے بابا صدیقی کی موت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ایکس پر لکھا کہ انہیں اس واقعے پر انتہائی افسوس ہے۔ انہوں نے لکھا کہ میرے جذبات اس مشکل وقت میں ان کے خاندان کے ساتھ ہیں۔ یہ ہولناک واقعہ مہاراشٹرا میں امن و امان کی مکمل تباہی کو بے نقاب کرتا ہے۔ حکومت کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے۔ ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے ایکس پر لکھا کہ میں نے ایک اچھے ساتھی اور دوست کو کھو دیا۔ میں اس بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ میں بابا صدیقی کو دلی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما اور رکن پارلیمان اسد الدین اویسی نے جہاں بابا صدیقی کی موت پر دکھ کا اظہار کیا ہے، وہیں انہوں نے ریاست میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بابا صدیقی ریاستی سطح پر ایک سیاستدان اور کانگریس کے سرگرم رکن کے طور پر پہچان رکھتے تھے، لیکن وہ بالی ووڈ میں اپنی قربتوں اور اپنی افطار پارٹیوں کے لیے زیادہ مشہور رہے، جن میں عامر خان، سلمان خان اور شاہ رخ خان کے علاوہ سنیل دت، سنجے دت، پریا دت وغیرہ بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ بالی ووڈ سے ان کی قربت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ بابا صدیقی کی موت کے بعد بالی ووڈ کے اداکار سنجے دت سب سے پہلے ان کے خاندان سے ملنے پہنچے، جبکہ بابا صدیقی کے انتہائی قریبی دوست تصور کیے جانے والے سلمان خان کو جیسے ہی قتل کی خبر ملی تو وہ فوری بگ باس شو کی شوٹنگ درمیان میں چھوڑ کر رات گئی ہی اسپتال روانہ ہو گئے، اور اس موقع پر ان کے ساتھ سخت سیکیورٹی دیکھی گئی۔ بھارتی صحافیوں کے مطابق ابتدائی دور میں بابا کی سیاسی سرگرمیوں کی جگہ باندرا تھی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں زیادہ تر فلمی شخصیات کے گھر ہیں۔ اس وقت وہ سیاسی کیریئر بنا رہے تھے جب ان کی ملاقات سنیل دت سے ہوئی۔ بابا صدیقی اور سنیل دت کے درمیان کافی قربتیں تھیں۔ یہی وابستگی سنیل دت صاحب کے صاحبزادے سنجے دت کے ساتھ بھی قائم رہی۔ سنجے دت اکثر بالی ووڈ پارٹیوں سے ویسے تو غائب رہتے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ بابا صدیقی کی افطار پارٹی میں شرکت کرنا بھول جائیں۔ سنجے دت جب بھی جیل سے باہر آئے تو سب سے پہلے وہ بابا صدیقی کی گھر حاضر ہوئے یا ان کی افطار پارٹیوں میں شرکت ضرور کی۔ بابا صدیقی کو بھارتی سوشل میڈیا پر ایک انسان دوست اور سیکولر رہنما کے طور پر یاد کیا جا رہا ہے۔ ان کی شہرت کی ایک وجہ اپنی، جیسا کہ میں نے بتایا، رمضان پارٹیاں بھی ہیں اور بالی ووڈ سے قربتیں بھی ہیں۔ شاہ رخ خان اور سلمان خان میں صلح کروانا بھی ان کے کریڈٹ میں ڈالا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، کیونکہ شاہ رخ اور سلمان خان کے درمیان 5 سال تک ناچاقی رہی تھی اور دونوں کسی تقریب میں ساتھ بالکل بھی نظر نہیں آتے تھے، لیکن بابا صدیقی کی کوششوں سے 2013 میں ایک افطار پارٹی میں دونوں نے اپنے اختلافات بھلا کر ایک دوسرے کو گلے لگا لیا تھا۔ بابا صدیقی کی نماز جنازہ میں سنجے دت اور سلمان خان سمیت بہت سی بالی ووڈ سٹارز اور دیگر شخصیات شریک ہوئیں، تاہم بھارتی میڈیا کے مطابق شاہ رخ خان نے بابا صدیقی سے دوستانہ تعلقات ہونے کے باوجود بھی ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی۔ اداکار کے قریبی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ شاہ رخ خان نے بابا صدیقی کے قتل کیس اور سیاست سے خود کو دور رکھنے کے لیے نماز جنازہ میں شرکت نہ کی۔ رپورٹ کے مطابق شاہ رخ خان نے یہ بھانپتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ لارنس بشنوئی گینگ کا سرکٹ کیسے کام کرتا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو کسی بھی نقصان سے بچانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ خیال رہے کہ بشنوئی گینگ کی جانب سے سوشل میڈیا پر اس قتل کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے، تاہم ممبئی پولیس کے مطابق گینگسٹر لارنس بشنوئی کے قتل کی ذمہ داری لینے کا مہمہ بھی حل نہیں ہو سکا ہے۔ اس معاملے میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ممبئی پولیس نے اس معاملے میں 3 ملزموں کو گرفتار کیا ہے، تاہم کلیدی ملزم شیو کمار ابھی بھی پولیس کی گرفت سے باہر ہے، جس کے پاس اہم معلومات ہو سکتی ہیں۔ گرفتار ملزم گرمیل
اور دھرم راج نے پولیس کو بتایا ہے کہ انہیں اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ صدیقی کو گولی مارنے کا حکم دراصل دیا کس نے تھا۔ اسی لیے پولیس شیو کمار کی تلاش کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شیو کمار نے دونوں ملزمان کو فائرنگ کرنے کو کہا تھا۔ شیو کمار گوتم عرف شیوا بہرانچ کا رہنے والا ہے۔ ممبئی پولیس لارنس بشنوئی گینگ کے ایک مبینہ رکن کی جانب سے صدیقی کے قتل کا اعتراف کرنے والے سوشل میڈیا پوسٹ کی بھی تحقیق کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ پوسٹ لونکر بھائیوں میں سے ایک نے پوسٹ کی تھی۔ ممبئی پولیس اس واقعے کی اس کی پیچھے کی سازش کا پتہ لگانے اور کیس کے ماسٹر مائنڈ کی شناخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ممبئی پولیس نے اس معاملے میں گینگسٹر لارنس بشنوئی کے ملوث ہونے سے انکار بھی نہیں کیا، تاہم گینگسٹر زاویے سے کوئی ٹھوس سراغ بھی ابھی تک نہیں مل پایا۔ ایسے میں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لارنس بشنوئی کا نام کیس کے ماسٹر مائنڈ سے توجہ ہٹانے کی ایک سازش بھی ہو سکتی ہے۔ ممبئی پولیس نے تینوں گرفتار ملزموں کو عدالت میں پیش کر کے ان کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق اب وہ ان ملزمان کی سہولت کاروں اور ساتھیوں کی تلاش میں ہے۔ تفتیشی حکام کے مطابق گرفتار ملزموں سے دلچسپ معلومات بھی حاصل ہوئی ہیں۔ انکشاف ہوا ہے کہ بابا صدیقی کو قتل کرنے والے شوٹرز گرمیل سنگھ اور دھرم راج نے قتل کرنے کے لیے مشق کے لیے یوٹیوب سے مدد حاصل کی۔ دونوں نے یوٹیوب پر شوٹنگ کی ویڈیوز دیکھی۔ اب پولیس وہ مقام جاننے کی کوشش کر رہی ہے جہاں شوٹرز نے یہ مشقیں کی تھیں۔ پولیس کی جانب سے مقامی میڈیا کو ان دونوں شوٹرز کے بارے میں تفصیلات بھی فراہم کی گئی ہیں، جن کے مطابق گرمیل سنگھ کا تعلق ریاست ہریانہ سے ہے۔ وہ اپنے والدین کے اکلوتے بچے ہیں، جبکہ والد کی وفات بہت بچپن میں ہو گئی تھی اور اس کے بعد ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی تھی، جس سے ان کے سوتیلے بہن بھائی بھی ہیں۔ ضلع کیتھل کی پولیس کے مطابق گرمیل پہلے بھی مختلف مقدمات میں جیل کاٹ چکے ہیں اور کیتھل ضلع میں اس وقت بھی ان کے خلاف 3 مقدمات درج ہیں۔ دوسرے ملزم دھرم راج کیشو، ان کا تعلق ریاست اتر پردیش سے ہے۔ دھرم راج کے والد مچھلی فروخت کرنے کا کام کرتے ہیں اور دھرم راج کی عمر ابھی 20 برس بھی نہیں ہے اور ان کا خاندان گزشتہ بہت عرصے سے ان سے رابطے میں نہیں تھا۔ رہائش کے ضلع میں دھرم راج کے خلاف کوئی بھی مقدمہ درج نہیں ہے، یعنی وہ ریکارڈ یافتہ نہیں ہے۔ پولیس نے پہلی مرتبہ ان کا نام سنا ہے۔ اس کیس میں مفرور اور پولیس کو مطلوب تیسرے ملزم کا نام شیو کمار ہے۔ ممبئی پولیس کے مطابق شیو کمار کی گرفتاری کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ ملزم گندھارا ٹاؤن کا رہائشی ہے اور دھرم راج کا ہمسایہ ہے۔ شیو کمار کے والد مستری کا کام کرتے ہیں، جبکہ شیو کمار کا کوئی سابقہ کرمنل ریکارڈ نہیں ہے۔ اس کی عمر بھی 18 سال ہے یا 19 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ممبئی پولیس نے تفتیش کے دوران بشنوئی گینگ کے دعوے کو نظر انداز نہیں کیا، کیونکہ بابا صدیقی کی سٹار سلمان خان سے قربت کی وجہ سے ان کے قتل میں بشنوئی گینگ کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بشنوئی اور سلمان خان کے درمیان تنازع اس وقت شروع ہوا جب سن 1998 میں سلمان خان ساتھی اداکار سیف علی خان، تبو، سونالی بیندرے اور نیلم وغیرہ کے ہمراہ فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کی شوٹنگ کے لیے راجستھان جودھ پور میں تھے۔ سلمان خان پر الزام تھا کہ انہوں نے ایک گاؤں کے نزدیک نایاب نسل کے 2 چنکارا ہرنوں کا شکار کیا تھا۔ سلمان خان کے خلاف یہ مقدمہ عدالتوں میں زیر سماعت رہا، جبکہ وہ خود ضمانت پر رہا ہیں۔ سلمان خان پر جب راجستھان میں شوٹنگ کے دوران کالے ہرن کو مارنے کا معاملہ عدالت میں جاری تھا تو اس دوران بابا صدیقی ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ کالے ہرن کے معاملے میں بشنوئی برادری سلمان خان سے ناراض تھی، کیونکہ ان کے نزدیک کالا ہرن قابل احترام ہے اور وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اتوار کو گینگ کے ایک ممبر نے فیس بک پر پوسٹ شیئر کی تھی جس میں انہوں نے بابا صدیقی کے قتل کی ذمہ داری قبول کی۔ پوسٹ میں لکھا تھا کہ گینگ نے بابا صدیقی کو اداکار سلمان خان اور داؤد ابراہیم جیسے انڈر ورلڈ شخصیات سے مبینہ روابط کی وجہ سے نشانہ بنایا ہے۔ پوسٹ میں سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ کے ایک ملزم انوج تھاپن کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ملزم انوج تھاپن کو رواں برس
سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، جس کی جیل میں موت ہو گئی تھی۔ خیال رہے کہ لارنس بشنوئی گینگ کا نام اس سے قبل اداکار سلمان خان کو جان سے مارنے کی دھمکیوں اور حملے میں سامنے آتا رہا ہے۔ اس گینگ کے سرغنہ لارنس بشنوئی گجرات کی ہائی سیکیورٹی جیل میں قید ہیں اور انہیں مختلف سنگین نوعیت کے الزامات کا سامنا ہے۔ اس گینگ کا نام 2022 میں پنجابی گلوکار سدھو موسے والا کے قتل سے بھی جوڑا گیا تھا۔ رواں سال اپریل میں پولیس نے اس گینگ کے 2 اراکین کو مبینہ طور پر سلمان خان کے رہائش گاہ کے باہر فائرنگ کرنے کے الزام میں گرفتار بھی کیا تھا۔ اسی باعث بابا صدیقی کے قتل کے بعد ممبئی میں بالی ووڈ کے سلطان سلمان خان کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب رواں ہفتے کے آغاز پر کینیڈا کی پولیس نے کہا ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ لارنس بشنوئی گینگ کا انڈیا کے عہدیداران سے تعلق ہے، ان کے حکومتی عہدیداران سے تعلق ہے، اور اس گینگ کو کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسندوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انڈیا نے کینیڈا پولیس کے اس دعوے پر ابھی تک سرکاری طور پر کوئی جواب نہیں دیا ہے، لیکن مودی حکومت سے اس قسم کی کارروائیوں کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ مجھ سے حقیقت پوچھیں تو یہ جو لارنس بشنوئی گینگ ہے، یہ جیسا کہ کینیڈینز ایک شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ دراصل مودی اور اس کی بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS انہی کی ایک ایکسٹینشن ہے۔ اس کو یہ استعمال کر رہے ہیں، جس کو انہوں نے ایلیمنیٹ کرنا ہوتا ہے اس کو ایلیمنیٹ کروا دیتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر صاف شفاف تحقیقات ہوں گی تو یہ کڑیاں کہیں نہ کہیں جا کر ان لوگوں سے ضرور ملیں گی، کیونکہ اسی گینگ کو استعمال کیا جا رہا ہے علیحدگی پسند سکھوں کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے بھی، اور اسی قسم کے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ایسے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بھی جو سیاسی طور پر یا کاروباری طور پر کوئی ایک مقام بنا چکے ہیں، اور جن کو سمجھا یہ جا رہا ہے BJP کی طرف سے کہ شاید یہ کچھ اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور شاید یہ معاملے میں معاشرے میں کچھ بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ بہرحال یہ تو میرا ایک اپنا تجزیہ ہے، درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔